आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा में एक बार फिर खुशामदीद। पिछले काफ़ी अरसे से हमने देखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मौजूद चौधरी निसार, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके पार्टी के साथ बेशक बहुत सारे इख्तलाफात हों, लेकिन उसके बावजूद वो वक्फे से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लगता ऐसा है जैसे पार्टी क़यादत को मशवरे देते हों कि अब भी अकल के नाखून लीजिए। कहते हैं इख्तलाफात की बुनियाद पर मैंने इस्तीफ़ा दिया है एक ऐसे मुल्क की सियासत में जहाँ एक पूरी तारीख़ रही है कि बेतहाशा हंगामा आराई हो, बेतहाशा फ्रॉड और करप्शन के इल्ज़ामात और केसेस सामने आने के बावजूद भी लोग ढिठाई के साथ अपनी अपनी कुर्सियों पर, जिम्मेदारियों पर, वजारतों पर बराजमान रहते हैं। कहते हैं कोई काउंसलर भी जहाँ पर इस्तीफ़ा नहीं देता। मैंने सियासत के अंदर उसूलों की बुनियाद पर, तारीख़ गवाह है कि सिर्फ उसूलों की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पार्टी के अंदर इख्तलाफात के तासुर को भी पसे पुश्त डालते हुए शुक्रिया अदा किया नवाज शरीफ और खाकान अब्बासी का। कहते हैं कि मुझे आखिरी वक्त तक इन्होंने मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पानी सर से गुजर गया था, मेरी राय को और मेरे मशवरों को, मेरी गुजारिशात को कोई अहमियत नहीं दी गई, तो मैंने बेहतर ये समझा कि 4 साल तक मैं वजारत दाखिला के मनसब पर फायज रहा। बहुत सारे मार्के मैंने सर किए, बहुत ख़राब हालात थे पाकिस्तान के। अंदरूनी सिक्योरिटी को जिस तरह से बेहतर किया गया उसमें कोई शक नहीं पाया जाता, लिहाजा उसूलों की बुनियाद पर मैंने इस्तीफ़ा दिया। ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। इस मुल्क का एक रवाज समझें या कल्चर समझें, कोई आसानी से काउंसलरशिप से भी इस्तीफ़ा नहीं देता। मैंने अपने आप को वजारत दाखिला से इस्तीफ़ा दिया। मैं मशकूर हूँ मियाँ नवाज शरीफ का भी और ख़ासकर शायद खाकान साहब का भी एज प्राइम मिनिस्टर, कि वो आखिर वक्त तक मुझे कायल करने की कोशिश करते रहे, बल्कि आखिरी रात वो यहाँ ही आए मुझे मिलने। मगर मैं समझता हूँ कि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जो आज भी है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये ऑनरेबल नहीं है कि एक शख्स का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो अपने आप को अलहदा कर ले। मैंने तो इसमें अपना एक ऑनरेबल समझा। और पाकिस्तान की तारीख में कितने लोग हैं जो पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल पे उन्होंने रिजाइन किया। आखिरी मेरा इस हवाले से, बेशक नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कभी नहीं नजर आता कि बेशक अवामी प्रेशर के नतीजे में मजबूर किया जाए, चाहे करप्शन के इल्ज़ामात हों, लोग इस्तीफ़े नहीं देते। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऐसी सियासी जमात की जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहा जाता है, जिसके ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज सवाल किया है कि बताया जाए कि किस हैसियत से नवाज शरीफ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उसी पार्टी के इख्तलाफात के ताल्लुक से चौधरी निसार ने कहा कि मैं पार्टी के अंदर कोई बात करता था कि वहाँ से बेशतर वो लोग जो गैर ज़रूरी हों जब उठ के चले जाएं तो सिर्फ क़यादत के सामने लब कुशाई करके अपने इख्तलाफात, अपने मशवरे और बड़ी खुलूस नीयत के साथ मैं उनको राय दिया करता था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन पार्टी इख्तलाफात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत बददियानत हैं और ये अंदरूनी मीटिंग्स में होने वाली बातों को वो बाहर लीक कर रहे हैं। साथ साथ लगता ऐसा है कि चौधरी निसार के सीने में आज भी बहुत सारे राज दफन हैं, लेकिन न जाने किस मसलहत का शिकार हैं, किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि खुद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें लोगों ने कहा कि हमारी तवक्कुआत थी कि वो बहुत कुछ बताएंगे, कुछ भी कहने से गुरेज किया, उन्होंने खुद अपने अल्फाज में एतराफ़ किया इस बात का कि मैं आने वाले वक्तों में आपको मज़ीद बातें बताता रहूँगा। ज़रा सुनिए। मैं मीटिंग्स के अंदर बात करता हूं। मैंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर बात की, सबको बाहर निकाल के, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और मैं वज़ीद था कि जब तक वैलेज भी निकल जाए तब मैं बात करूंगा। अब किसी ने लीक कर दी, मुझे नहीं पता किसने, तो ये बदयानती उसकी है, कम से कम मैं वो बदयानत नहीं हूं। इसी तरह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग 45 मेंबरान थे, क्लोज डोर मीटिंग थी। मैंने जो बातें की वो पार्टी लेवल पे थी। सो जो इश्यूज हैं, मैं पार्टी के अंदर उसकी तशहीर होती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये खबर
لیک کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے. میں نے میٹنگز کے اندر کی بھی بات کی ہے اور میٹنگ کے بعد بھی یہ کہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے انٹریکشن بھی رہے گی اور بہت ساری یہ کلیریفیکیشن اب باقاعدگی سے میں آپ کو دیتا رہوں گا. لگتا ایسا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, جس کو کہا جاتا ہے کہ بادشاہت کی طرز پر جمہوریت کر رہی تھی, اس کے اندر موجود یہ فالٹ لائنز اور دراڑیں آنے والے وقتوں میں چودھری نثار کی طرف سے کسی اہم انکشاف کے نتیجے میں مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی. چودھری نثار کے دور میں سیکیورٹی امور کو جس طرح سے بہتر کیا گیا, یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ڈان لیکس کے معاملے پر جس رپورٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 دن کے اندر مکمل کر لی جائے گی, وہاں پر حکومتی اداروں, بیوروکریسی کے ہتھ کنڈوں اور تمام تر ڈھٹائی کے بعد مہینوں طول دیا گیا. اس انکوائری رپورٹ کے تعلق سے چودھری نثار نے ایک وضاحت کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے یہ الزام لگانا, یہ اشارہ تھا پرویز رشید کا حالیہ ایک بیان کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اپنی وزارت داخلہ ہونے کے باوجود بھی جس طرح سے ہمارے خلاف کمیشن اور رپورٹس بنائی گئیں, یہ بڑا افسوسناک امر تھا. اپنے پروفیشنلزم کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی اس بات کی کہ اسی ڈان لیکس کے انکوائری کمیشن میں ایک سابق جج تھے, IB سے تعلق رکھنے والا ایک فرد تھا, ملٹری انٹیلیجنس اور ISI سے تعلق رکھنے والے پنجاب کا ایک عہدیدار تھے, اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا وزارت داخلہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں, البتہ FIA کا ایک بہت ہی جونیئر افسر ضرور اس میں شامل تھا. تو لہٰذا پرویز رشید کو, جسے حکومت نے قربانی کا بکرا بنایا تھا ڈان لیکس کے معاملات میں, ان کی زبان سے ہونے والی ہرزہ سرائی کا جواب دیتے ہوئے چودھری نثار نے براہ راست اس پریس کانفرنس میں ان سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ گمان بھی مت کیجیے گا کہ آج کی اس پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا جا سکے, یہ کہہ کر کہ وزارت داخلہ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری آتی تھی. ساتھ ساتھ اپنی وضاحت کرنے کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو وہ مشورہ دیں گے کہ آج یہ وقت آن پڑا ہے کہ ڈان لیکس کو پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق صاف صاف طور پر پبلک کیا جائے, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس وقت کے کیا محرکات تھے جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیکیورٹی پر ایسی بھونڈی سازش رچانے کی کوشش کی گئی. ڈان لیکس کی رپورٹ کے تعلق سے ان کا یہ کہنا بہت خوش آئند ہے کہ اس کو عوام کے سامنے پبلک کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت, جس نے بہت بھونڈی سازشیں اور شرارتیں رچائی اس معاملے میں, کہ کیا وہ ایک ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسیز عوام کے سامنے ہمیشہ کے لیے عیا ہو جائیں. سب سے اہم چیز اس پریس کانفرنس میں تھی وہ اختلافات, جو کہ بہت بوجھل سینے کے ساتھ چودھری نثار اس پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بہت سارے اختلافات ایسے ہیں کہ میں اپنی وضاحت بھی نہیں کر پاتا, لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ ایک وقت میں باقاعدہ ایک ایسا ریزگنیشن لکھوں جو کہ عوام کے سامنے پبلک کیا جا سکے, تاکہ میرے پارٹی کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون, جو کہ نواز شریف کی ڈائنیسٹک سیاسی جماعت ہے, ان کو پتہ چل سکے کہ کتنے راز میرے سینے میں دفن تھے. مگر پاکستان کو درپیش اندرونی سیاسی اور پارٹی کے حالات کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنے تمام تر اختلافات منہ سے کہہ بھی سکوں. چودھری نثار نے وزارت داخلہ سے استعفیٰ دینے کی وجہ بھی یہاں پر صاف صاف بتائی. کہتے ہیں ظاہر ہے جب اختلافات ہوتے ہیں, جب راستے بدل جاتے ہیں, جب لوگوں کی پریورٹیز مختلف ہوتی ہیں, تو اس کے بعد ساتھ چلنا ممکن نہیں رہتا. کہتے ہیں میں ان تمام اختلافات کو آج بھی اپنے دل میں سینے میں رکھا ہوا ہوں, اور صرف اس لیے اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں میری وہ سیاسی جماعت جس سے ہمیشہ منسلک رہ کے ہی میں نے پاکستان میں سیاست کی ہے, اس میں دراڑیں پڑنے کا شدید خوف پایا جاتا ہے. ذرا سنیے. ڈان لیکس کی جو انکوائری ہے وہ گورنمنٹ نے آرڈر کی. منسٹری آف انٹیریئر کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کی انکوائری ہے کسی محکمے سے, اس کی نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کرتا ہے. اس کمیٹی کے ممبر کون تھے؟ ایک ریٹائرڈ جج, وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھا. سینئر موسٹ ممبر جو ایکٹنگ بھی پھر کئی دفعہ چیئر کرتے تھے, وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھا. ڈائریکٹر IB منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھا. ISI اور MI کے ریپرزینٹیو منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت نہیں تھے. اومبڈسمین پنجاب منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھے. ایک جونیئر ترین آدمی FIA کا, وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے تھا.
یہ ذمہ داری گورنمنٹ پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی تشہیر کرے نہ کرے، اس کو پبلک کرے یا نہ کرے. یہ آئندہ جب گورنمنٹ کسی حوالے سے متعلقہ منسٹر صاحب آپ کے گورنمنٹ فنکشنری آپ کے سامنے ہوں تو انہیں کہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پبلک ہونا چاہیے. دیکھا اپنے ناظرین کے چودھری نثار سابق وزیر داخلہ نے کس طرح سے لگتا ایسا ہے کہ بیچ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. نہ کھل کر سامنے آتے ہیں، نہ کوئی اختلافات بتاتے ہیں، نہ ہی ہاتھ ملاتے دکھائی دیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت اہم مشاورتی اجلاس سے جن کو زبردستی دور رکھا گیا، ان کے آخر پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت میں کس سے کیا اختلافات ہیں آج بھی پاکستانی قوم جاننے سے قاصر ہے. لگتا ایسا ہے کہ ہر کچھ لمحے بعد شیر آیا کہہ کر وہ اپنی پریس کانفرنس کی طرف لوگوں کی توجہ تو ضرور دلاتے ہیں، لیکن نہ جانے کون سی مصلحت کا شکار وہ اکثر باتیں اپنے سینے میں ہی دفن رکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اگلی بار جب میں قوم کے سامنے حاضر ہوں گا تو مزید کچھ انکشافات کروں گا. لگتا ایسا ہے کہ چودھری نثار سوپ اوپراز کی طرح ایک لمبی پریس کانفرنسز کی اننگ کھیلنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. بندہ وزارت سے، وفاقی وزارت سے ایسے ہی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر لیتا. کوئی ایشوز ہوتے ہیں، اگر ان ایشوز پہ میں اظہار خیال کروں تو شاید پارٹی کو نقصان ہو. عام حالات میں شاید میں کر دیتا. میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں ایک ریزگنیشن لیٹر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھیجوں اور اس کو پبلک کروں، مگر اس وقت نارمل حالات نہیں ہیں. اس وقت پارٹی مشکل میں ہے، لیڈرشپ مشکل میں ہے. سو اگر آپ مجھ سے ایک تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ وزارت سے علیحدہ کرتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا given the overall situation کہ میں اس کی تشہیر کروں. ناظرین یہاں ایک اور خبر بہت اہم ہے. کل بروز منگل 22 اگست 2017 نیب نے ایک بار پھر اسحاق ڈار کو کہا ہے کہ ان کے سامنے پیش ہوں. یاد رہے کہ اسحاق ڈار کو یہ نیب کی جانب سے تیسرا سمن بھیجا گیا ہے. آخری 2 بار بھی وہ غیر حاضر رہے، لیکن نواز شریف اور ان کے خاندان اور اسحاق ڈار کی غیر حاضری کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ نیب کے سامنے کوئی حاضر نہیں ہو رہا. آج نیب کے سامنے نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر سعید احمد پیش ہو گئے. یہ وہی موصوف ہیں جو حدیبیہ پیپر ملز میں اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ کے اندر اپنا نام سنہری الفاظ سے لکھوا چکے ہیں. ان کا یہ انکشاف بھی موجود ہے ریکارڈ میں کہ کس طرح سے انہوں نے نواز شریف اور اسحاق ڈار کا پیسہ پاکستان سے باہر منتقل کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کا ایک بلیک نیٹ ورک بنا رکھا گیا تھا. لیکن آج ان سے جو سوال پوچھا گیا نیب میں وہ تھا لندن میں موجود ایون فیلڈ پراپرٹی کے تعلق سے، نواز شریف کی ہل میٹل اور ان کے بیٹوں کی جائیدادوں کے تعلق سے، اور اس تمام پیسے کی لین دین کے تعلق سے پوچھا گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کالا دھن اسی شخص کی ماہر کارکردگی کی وجہ سے ادھر سے ادھر ہوتا رہا ہے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ نیب پہلے ہی نیشنل بینک آف پاکستان سے نہ صرف اسحاق ڈار بلکہ ان کے اہل خانہ کے تمام بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز پہلے ہی حاصل کر چکا ہے. اور کل 22 اگست کو جب اسحاق ڈار تیسری دفعہ نوٹس بھیجنے کے نتیجے میں اگر پیش نہ ہوئے تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے امکانات بڑھ جائیں گے. یاد رہے کہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے بھی جس طرح سے نیب کے بلانے پر ان کے فرمان کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ان کی بھی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے. ٹھیک ویسے ہی اسحاق ڈار کی گرفتاری کے امکانات بھی مزید بڑھتے جا رہے ہیں. کل اسحاق ڈار کو پاکستان کے وہ وزیر خزانہ جو کہتے ہیں کہ میرے ہی انڈر موجود FBI کے ادارے میں میرے ہی ٹیکس ریٹرنز کا سارا ریکارڈ غائب ہو چکا ہے، کل 22 اگست لاہور میں اپنے اثاثوں اور استعمال شدہ تمام فنڈز کی ڈیٹیلز ان کو دینا ہوں گی. پاناما کے تاریخ ساز فیصلے کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم نااہل تو ٹھہرے، لیکن ٹھہریے یہاں پر یاد رہے کہ ان کے خلاف بھی کرپشن کے ریفرنسز نیب میں موجود ہیں. اسحاق ڈار، کیپٹن صفدر، سعید احمد کے ریفرنسز بھی نیب میں موجود ہیں. نیب کے ساتھ مکمل تعاون نہ کرنے کے نتیجے میں یہ امید رکھنی چاہیے پاکستان کی قوم کو کہ جس طرح ہمارے کانوں نے بار بار سنا کہ ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ بھیجا جائے گا، ان کی ہٹ دھرمی وہ راہیں ہموار کر رہی ہے. چاہے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ نے نیب کے فرمانوں کا مذاق اڑایا ہو
یا اسحاق ڈار بھی اب سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. لیکن یاد رہے کہ پاکستان کا پیسہ، پاکستانیوں کا پیسہ، ہماری قومی خزانوں کا ایک ایک روپیہ بہت مقدم ہے، جس کا نہ صرف حساب لینا ہوگا بلکہ یہ پیسہ بھی ملک واپس لانا ہوگا. اور اس کے لیے چاہے سابق وزیر اعظم ہو یا حاضر وزیر اعظم ہو، وزیر خزانہ ہو یا کوئی اور شخص، ان سب کو قومی اداروں کو وہ عزت اور احترام دینی ہوگی جو ان کی بنتی تھی. آج سے پہلے کی سیاسی بھرتیوں کے زمانے چلے گئے جب 21، 20، 22 گریڈ کے آفیسروں کو گھروں کی لونڈیاں سمجھا جاتا تھا. آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ان اداروں کا وقار بحال کیا جائے اور ان کے احکامات کے نتیجے میں حاضر ہوا جائے، کیونکہ قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.